दुरानी साहब, आप तो मुसलसल कौमी डायलॉग की बात करते रहे हैं। अब इस हवाले से कोई अभी तक कोई अमली पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात साफ सी है कि कौमी डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं है, और कौमी डायलॉग कौम के बगैर तो हो नहीं सकता। अब इस वक्त का इशू ये बना हुआ है कि इस वक्त हुकूमत जो है उसके आने में कौम का कोई किरदार नहीं है, और हुकूमत के रवैये के अंदर कौम के लिए कोई जगह नहीं। मतलब ये है कि कौम के साथ वो सलूक हुकूमत कर रही है जो सलूक कोई हुकूमत तो नहीं कर सकती, कोई दुश्मनी कर सकता है जो दुश्मनी कौम के साथ हो गई है। लिहाजा अब हमने तो बहुत कोशिश की कि डायलॉग के जरिए मफाहमत पैदा की जा सके, डायलॉग के जरिए रास्ता बनाया जा सके। अब हुकूमत का इस वक्त का इशू ये है कि कोई भी मफाहमत जो पाकि मुल्क के अंदर आती है, अगर किसी किस्म की मफाहमत, तो उनकी हुकूमत जाती है। अब वो इसलिए ऐसी किसी मफाहमत के रास्ते के अंदर हुकूमत जो है वो चारों दोनों टांगे और दोनों जो बाजू फैला के जो है वो मफाहमत के रास्तों को रोकने की कोशिश करती है। हाँ, बात की हद तक जरूर कर देते हैं, लेकिन अमली तौर पर ना वो किसी को बुनियादी हकूक देने के लिए तैयार हैं, ना वो अवाम के हकूक उनको देने के लिए तैयार हैं, ना वो अवाम को जिंदा रहने का हक देने के लिए तैयार। हत्ता कि उनका ये हाल है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी तरक्की भी नहीं होने दे रहे जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक एक मजबूत मुस्तहकम मईशत की तरफ जा सके। वो पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। 5 बजट पेश करने वाली हुकूमत का ये रिकॉर्ड है कि हर बजट के बाद मुल्क की मईशत दिगरगुं हुई है, अवाम की हालत दिगरगुं हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्टिविटीज हैं वो डाउन गई हैं। ये सब कुछ इसके बावजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई मशीन की ताकत के ऊपर जो है दुनिया भर में मुल्क को मनवाया है, और मार्का हक के जरिए पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो पाकिस्तान की मजबूती है, उस मजबूती को हुकूमत किसी सूरत में भी पाकिस्तान की मुआशी मजबूती और अवाम की खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ने दे रही, बल्कि वो अवाम को नहीं, गरीब अवाम को जो है वो जिंदगी के हक से महरूम कर रही है। और उसकी मिसाल आपके सामने है। अभी जो मतलब फ्यूल प्राइसेस के साथ जो खिलाड़ किया है हुकूमत ने, ये अभी बढ़ी नहीं थी तो बढ़ा दी। अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया था पाकिस्तान पे तो उसको इम्पैक्ट को लगा दिया। फिर उसके बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड मुल्क ने सबसे ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी, और फिर बढ़ाने के बाद अब जब प्राइसेस कम हो गई हैं तो कम होने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इंडिया, बांग्लादेश, मतलब पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने इतनी कीमत नहीं बढ़ाई जितनी पाकिस्तान ने बढ़ाई है। जी। और फिर इनके वज़रा कहते हैं कि जी हमने फ्यूल के जरिए जो है हमने अपनी जो वो है रिजर्व्स हैं और जो हमारे माली वसाइल हैं जो हम पैसे वालों से नहीं ले सके, वो हमने सुजुकी वाले से और मोटरसाइकिल वाले से, CD70 वाले से हमने वसूल किए हैं और कर रहे हैं। और जब आप प्राइसेस कम हो गई हैं तो आप कम करने के लिए तैयार नहीं है। ना ऑयल की प्राइस कम करने के लिए तैयार है, ना गैस की, LPG की प्राइस देख कहाँ 200 से 500 तक चली गई अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आज वो वापस नहीं आ रही। आप देख लें कि और बिजली की प्राइसेस जो कि मोस्टली जी। हमारी इन पे जनरेट होती है उसको कम करने के लिए तैयार नहीं। मतलब ये है कि इस मुल्क के लीडर जो है इस वक्त हुक्मरान जो है, उन्होंने इस मुल्क के किसी भी हिस्से पर आवाम की कोई जिसे कहते हैं हक के इस इस्तेहकाक जो है वो उन्होंने कबूल नहीं किया, बल्कि वो दुरानी आवाम से साहब, कौमी इंतकाम ले डायलॉग रहे हैं। की बात तो काफ़ी देर से हो रही है और आप इसका हमेशा तज़किरा भी करते हैं। अगर ये कौमी डायलॉग शुरू हो जाता है तो इसके बुनियादी नुकात क्या होंगे? किन पॉइंट्स पर ये शुरू होगा? और क्या सिस्टम भी चलता रहे और कौमी डायलॉग भी होता रहे? क्या यह भी मुमकिन है? देखें जी, इस वक्त तो कौमी डायलॉग का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हुकूमत जाए,
اور ایک ایسی نیوٹرل حکومت آئے یا ایک ایسی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ آئے جو کہ ملک کے تمام ایشوز کے اوپر دیکھیں. یہ ملک ہے جس میں 78 سال سے بلدیاتی ادارے ہیں. آج ملک اور دنیا کی کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے جس میں بلدیاتی اداروں کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور ہو. یہ جو ایک سندھ میں ادھر ادھر 2-4 ادارے بنائے ہوئے یہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. یہ لوٹ مار کے میکنزمز ہیں جو انہوں نے انٹیکٹ کی. دوسری طرف یہ حال ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو انہوں نے بڑے تم تراک کے ساتھ جو ہے 18ویں ترمیم میں اس کے شیئرز بڑھائے وہ عوام کا حصہ تھا. انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں یا 14 سالوں میں ایک دن بھی عوام تک نہیں پہنچنے دیا. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ مرکز سے لیے ہوئے شیئر کو جو ہے صوبائی حکمرانوں کا شیئر بنا لیا اور اس کے اوپر اپنی عیاشیاں شروع کر دی. انہوں نے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کے نتیجے میں عوام خوشحال ہو سکیں یا ملک کا نظام ترقی کر سکے یا ملک کے اندر کوئی ایسا ہیلتھ پہ کتنا لگا رہے ہیں, ایجوکیشن پہ کتنا لگا رہے ہیں. اس لیے اب اگر آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائیلاگ میں تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوتے ہیں. اس وقت اپوزیشن تو صرف عوام ہے کیونکہ جو اپوزیشن منتخب ہے وہ تو انہی کی اپنی ہے اور انہی کے ساتھ کھڑی. نہیں تو سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوتے ہیں ڈائیلاگ, تو اپوزیشن کا تو نام و نشان نظر نہیں آتا. اپوزیشن تو اتنے عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم کوئی تحریک چلا لیں, وہ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ جی چلیں جی ہم کے پی میں بجٹ جو ہے وہ 3 مہینے کا پیش کریں گے, پھر ان کو سمجھ آئی قانونی سکم ہے اس میں, وہ نہیں کر سکتے, پھر پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا. پھر عمران خان سے ملاقات وہ حاصل نہیں کر سکے. پھر وہ کہہ رہے تھے عید کے بعد, عید سے پہلے, چھوٹی عید سے پہلے, بڑی عید کے بعد وہ کیمپین چلانا چاہتے تھے, ایک مہم چلانا چاہتے تھے حکومت کے خلاف, وہ نہیں کر سکے. حکومت نے ان کو دعوت دی مذاکرات کریں, مذاکرات وہ نہیں کر رہے. عوام کو موبلائز وہ نہیں کر رہے. تو وہ کر کیا رہے ہیں اس وقت اپوزیشن والے؟ دیکھیں جناب, اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ صرف اور صرف ایک کام کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آئے. حکومت اور اپوزیشن کا ایک نقطے پہ اتفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جیل میں قیدی موجود ہیں وہ باہر نہ آئے, چونکہ انہیں پتا ہے کہ اپوزیشن صرف عوام میں ہے اور جیل میں ہے. لہٰذا دونوں کے دونوں اس چیز پر متفق ہو کے سارا کام چلا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اس وقت حکومت تو حکومت ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی جو مطلب غلط اقدامات ہیں, حکومت کے ظلم ہے, حکومت کا جو مطلب ڈسٹارشنز ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ویسے تو یہ بات ہے نا جی, اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کی قیادت ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کرانے میں پی ٹی ایم کے ساتھ ایک رول پلے کیا تھا. آج بھی اپوزیشن کی قیادت جو ہے ان کی اس عہدے تک اپوائنٹمنٹ میں حکومت کا بڑا مین کردار ہے, میاں نواز شریف صاحب کا بڑا اس میں کردار ہے. لہذا اب یہ تو ایک مطلب دائیں اور بائیں ہاتھ بنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہر کام کے اندر. لہذا اس وقت عوام کا جو اس وقت برا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے تو این ڈی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے سب دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے, عوام کے جذبات کے اظہار کے لیے تو کچھ کیا جائے. اور ہم نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی جس کے اوپر ہمیں پتہ یہ چلا کہ عوام تو بیچارے دکھے پڑے ہیں اور ان کا دکھ جو ہے وہ ان کو جاں بلب کیے. دیکھیں ملک کی معیشت کو اس دفعہ کا بجٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک وہ ہے مطلب کریٹیکل چیز ہے کہ اس بجٹ میں آپ نے مکمل ہری جھنڈی دکھا دی ہے پاکستان کے دفاع کو بھی اور پاکستان کے استحکام کو بھی کہ جناب ہم ایسے وسائل جو ہمیں اپنی افواج کے لیے ضرورت ہیں, جو ہمیں اپنے دفاع کے لیے ضرورت ہے, وہ بھی ہم صوبوں سے مانگ کے دیں گے. مطلب دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت نہ ایکسپورٹ کرنا ہے, نہ کوئی پروڈکشن کرنی ہے, نہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے والا کوئی اقدام اٹھانا ہے. 2 اقدامات پاکستان میں ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرضوں کی انڈسٹری چل رہی ہے, قرضے یہ لیتے جا رہے ہیں اور اندھا دھن لیتے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ عوام کو لوٹتے جا رہے ہیں اور ان قرضوں کو ملک سے باہر جو ہے اپنے ذاتی ریسورسز کے طور پہ استعمال کرتے جا رہے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا.
اور کہاں معاملہ آگے بڑھے گا. یہ تو اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے مکمل 5 بجٹ اور 5 بجٹس کے اندر ہر بجٹ جو ہے وہ دوسرے سے برا، اور ہر بجٹ میں ملک کی معیشت پہلے سے بری. اب ایسی صورتحال میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت بلا تاخیر جو ہے یہ ریزائن کرے اور ایک ایسی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جو عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے اور ملک کے تحفظ کے لیے، دہشت گردی کو نہیں روک سکتے. دہشت گردی کوئی بیچاری فوج کا کام تو نہیں ہے اس کو روکنا، وہ تو گورننس، حکومتی گورننس کا کام ہوتا ہے. حکومتی گورننس کہیں ہو تو انہیں کھانے پینے سے فرصت ہو. مطلب یہ ہے کہ 57% پاکستان کے ریسورسز NFC کے ایوارڈ کی شکل میں صوبے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اندر ہی اندر بندر بانٹ ہو جاتی ہے. لانچوں میں چلے جائیں یا خریداریوں میں چلے جائیں، گاڑیوں میں چلے جائیں، جہازوں میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں چلے جاتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں جو ملک کا یہ حال بنایا ہوا ہے، تو اس میں یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ٹو اسٹے ان پاور. اور ہم جمہوری طور پر یہ مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں عوام کے بیاف پہ، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ ظلم بند ہو اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو ملک کو لے کے آگے. تو آپ نے جیسے اپوزیشن کی بات کی ہے، تو اپوزیشن کی تو بڑی کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی کو تو عمران خان صاحب نے ہی نامزد کیا نا. علامہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان صاحب نے ہی نامزد کیا. علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے اتارا، پھر سہیل آفریدی کو عمران خان نے لگایا جو کہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود ریزائن کر کے چلی جائے، پھر قومی ڈائلاگ شروع ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ کسی حد تک ایک پیج پر ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، سسٹم چلے گا اور یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ جب تک چلے گی تب تک یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے بھی ہوتے رہیں گے. پھر دیکھیں، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان پہ چھوڑ دیں گے اور اگر حکومت پہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو سمجھیں گے یہ چلتے ہی رہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چلے یا نہ چلیں، ملک کو چلانا ہے. اگر یہ چلتے رہیں گے تو ملک نہیں چلے گا. اگر یہ چلتے رہیں گے تو عوام نہیں جی سکیں گے. اگر یہ چلتے رہیں گے تو ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی خوشحالی نہیں دیکھ سکیں گے. ہم یہ چلتے رہیں گے تو ان کے اثاثے ہی بنتے رہیں گے، ملک کا کچھ نہیں بنے گا. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ان اپوزیشن والوں کا خوش ہونا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان حکمرانوں کا خوش ہونا جو 47 پہ آئے ہوئے ہیں، ان ساروں کی خوشی جو ہے وہ پاکستان کا دکھ ہے. اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس کی خوشی کے نتیجے میں عوام کی جان نکل رہی ہے. ان کی خوشی کے نتیجے میں پاکستان غریب ہو رہا ہے. ان کی خوشی کے نتیجے میں جو ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ مقروض ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو روکنے کے لیے کچھ آگے بڑھیں اور کچھ آگے بڑھ کے کوئی بات کریں. تو دورانی صاحب اگر کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں، سال 2026 عمران خان کی رہائی کا سال یا پھر حکومت کی روانگی کا سال؟ میرا خیال یہ ہے کہ رہائی کے بارے میں تو ابھی میں کچھ کہنے کے لیے، تو رہائی تو شاید بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حکومت کی روانگی کے علاوہ اس وقت کوئی راستہ نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تمام مسئلے جیلوں میں پڑے ہوئے قیدیوں سے لے کے ملک کی قید شدہ معیشت کا مسئلے کا حل جو ہے، قیدیوں سے لے کے معیشت کی قید تک کا حل جو ہے، وہ صرف اور صرف اس حکومت کے جانے میں پنہا ہے. جب یہ جائے گی تب بھی ملک میں مفاہمت شروع ہوگی، جب یہ جائے گی تب بھی ملک کی معیشت چلے گی، اور جب یہ جائے گی تب بھی عوام کے سانس میں سانس آئے گی.